नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम साथियों को निहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे कि इफ़्तार किस चीज़ के साथ करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसनून तरीका आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर या खुश्क खजूर यानी छुआरे और पानी से रोज़ा इफ़्तार किया करते थे। और नमक से रोज़ा इफ़्तार करना किसी भी सुन्नत से साबित नहीं है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ़्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूरें ना होती तो खुश्क खजूरों से इफ़्तार फरमाते, और अगर खुश्क खजूरें भी ना होती तो चंद घूंट पानी से ही इफ़्तार फरमा लेते। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में ये रिवायत मिलती है। इसका मतलब है कि मसनून तरीका ये है कि खजूर से इफ़्तार किया जाए, और अगर खजूर मौजूद ना हो तो उस सूरत में आपने पानी का इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद आ गया कि रोज़ा इफ़्तार करते वक्त हमें कौन सी दुआ मांगनी है। रोज़ा इफ़्तार करने के लिए जो मसनून दुआ मिलती है, वो अहादीस में जो मिलती है वो है ज़हब ज़माउ वब्तलतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ज़हब ज़माउ के रगें तर हो गई, वब्तलतिल उरूक़ और प्यास ज़हब ज़माउ प्यास ख़त्म हो गई, वब्तलतिल उरूक़ और रगें तर हो गई, वसबतल अज्र और साबित हो गया अजर इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा तो आज के रोज़े का सवाब पक्का हो गया। ये मसनून दुआ है और ये अबू दाऊद में है और दुआ का नंबर है 2357 2357। इसके अलावा ये हसन दर्जे की रवायत है। इसके अलावा एक ज़ईफ़ रवायत आती है, 2358 नंबर हदीस है, और उसमें दुआ दी गई है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, जो अक्सर हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, लेकिन वो ज़ईफ़ है और हसन दर्जे की यही रिवायत है। तो कोशिश करें कि आप इस दुआ को याद करें। ज़हब ज़माउ वब्तलतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, कि अगर अल्लाह ने चाहा तो प्यास भी ख़त्म हो गई, रगें भी तर हो गई और आज के रोज़े का अजर पक्का हो गया। अब है कि इफ़्तार करते हुए जो हमारे यहाँ मसाइल चलते हैं कि सहरी और अफ़्तारी में जो हमारे यहाँ बेजा इसराफ़ किया जाता है या बेजा ख़र्च किया जाता है, तो उससे हमारे रमज़ान के अजर को ज़ाया होने का भी अंदेशा है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी दिन से भूखे प्यासे थे, तो एक सहाबी के पास इफ़्तार के लिए गए। तो उन्होंने इफ़्तार में गोश्त बकरा था और बकरे का गोश्त बनाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इफ़्तार किया सहाबा के साथ, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अलबत्ता ज़रूर सवाल किया जाएगा तुमसे उस दिन इन नेमतों के बारे में। और खाने में क्या था? सिर्फ एक गोश्त, वन डिश, और गोश्त पका हुआ है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दिनों के भूखे और सहाबाए कराम बैठ के खा रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी ये फ़िक्र बता रहे हैं कि ये मसला है कि तुमसे पूछा जाएगा इन नेमतों के बारे में। और हमारे दस्तरखानों पर मौजूद खाने और खानों की डिशेस हमें उस अजर को ज़ाया करने वाला ना बना दें। तो इस रमज़ान हमने ये भी कोशिश करनी है कि हम अपने दस्तरखान को महदूद करें और अपने दस्तरखान को उन लोगों के लिए वसी करें जो इन नेमतों से हमेशा महरूम रहते हैं, ताकि उनका रमज़ान भी गुजरे। क्योंकि हज़रत उमर के दौर का वाक़या आता है कि हज़रत उमर को एक दफ़ा किसी गवर्नर की शिकायत मौसूल हुई कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सहूलत पसंद हो गए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, और हज़रत उमर तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो गए उस गवर्नर के पास, तो उस गवर्नर ने जब उनको खाना पेश किया तो खाने में सालन भी दिया गया और सिरका भी दिया गया। तो हज़रत उमर ने कहा कि तुमने अपना दस्तरखान इतना क्यों बढ़ा लिया है? उसने कहा कि ये तो सिर्फ सिरका है।
تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرکے کو بھی سالن شمار کرتے تھے اور ہم سرکے میں روٹی ڈبو کے کھایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دسترخوان پر 2 کھانے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دسترخوانوں پر تو ڈشز کا کیا حال، اور ہماری خواتین جو صبح سے لے کے شام تک کھانے پکانے میں لگتی ہیں اور نہ نمازوں کا ہوش ہے اور نہ تراویح کا ہوش ہے اور نہ تلاوت کا ہوش ہے، بس فرض پڑھنے ہیں اور 3 گھنٹے صبح کے بھی کچن میں اور 3 گھنٹے شام کے بھی کچن میں اور 2 گھنٹے برتن دھونے میں۔ تو آپ نے اس رمضان المبارک اس بات کی بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں کرنا، ہم نے اپنے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچانا ہے اور میکسیمم وقت ہم نے عبادات پہ لگانا ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی بندہ آپ کا روزہ افطار کروائے تو جب اس کے گھر افطار کرنے کے لیے جائیں تو آپ اس کو دعا دیں، اور دعا آتی ہے، حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا، کان لہ مثل اجرہ، تو اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ہے، یعنی جیسا روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر ویسا ہی افطار کروانے والے کو افطار کا اجر، غیر انہو، بے گویا کہ وہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو روزے دار کا اجر ہے اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اگر افطار کروانے والے کو اجر ملے گا تو جس نے روزہ رکھا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور دونوں کو برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور پھر جب آپ روزہ افطار کرنے کسی کے گھر جائیں تو جانے سے پہلے دعا یاد کر کے جائیں۔ حضرت انس سے روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس روزہ افطار فرماتے تو دعا پڑھتے افطر عندکم الصائمون، کہ تمہارے پاس ہمیشہ افطار کرتے رہیں روزے دار، ہمیشہ تمہارے پاس روزے دار افطار کرتے رہیں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تمہارے پاس فرشتے نازل ہوتے رہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ تمہارے گھر اسی طرح لوگ روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور تمہارے ہاں فرشتے آئیں۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے جس میں آتا ہے وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تم پر فرشتے صلات بھیجتے رہیں یا رحمتیں بھیجتے رہیں۔ تو ان نمازوں کو، جو یہ ایکسٹرا دعائیں ہیں، ان کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور جب افطار کسی کا بنانا ہے تو بھی کنٹرول میں رہ کر بنانا ہے، کیونکہ ہم جب افطار پارٹیز کرتے ہیں تو اس میں بھی کھانے کو بہت ضائع کیا جاتا ہے، وقت اور کھانے دونوں کے نقصان سے ہم نے بچنا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے نماز تراویح کا۔ نماز تراویح کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا، غفر لہ، اسے بخش دیا جائے گا، کیا ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ اس نے گزشتہ گناہ کیے ہوں گے وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری میں یہ روایت ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے قیام رمضان بہت ضروری ہے۔ اب قیام رمضان کیا ہے؟ قیام رمضان یا نماز تراویح یا تہجد یا قیام اللیل، سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ جو قیام اللیل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا قیام، اور جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں الفاظ آتے ہیں صلاۃ اللیل، قیام اللیل اور تہجد، اور وہی جو احادیث کی کتابوں میں نام آئے فقہ کی کتابوں میں اس کی جگہ تراویح کا لفظ آ گیا، یعنی کہ یہ ساری ایک ہی نمازیں ہیں۔ اور نماز تراویح مسنون ہے، سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نماز تراویح کی مسنون رکعت 8 ہیں، لیکن جو غیر مسنون رکعت ہیں ان کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھ لے، کیونکہ حضرت ابو سلمہ سے روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے،
اور 11 رکعت کیسے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ 4 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور ان کے طول اور ان کے حسن کا تو کیا ہی کہنا، اور پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے حسن اور ان کے طول کا کیا کہنا، اور پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ سے وہی نماز پوچھی گئی نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی تھی اس ٹائم تو صحابہ خود موجود ہوتے اور وہ خود دیکھ لیتے، تو جب اماں عائشہ سے پوچھا گیا تو اس نماز کا پوچھا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر پڑھی، تو اماں عائشہ نے یہی بتایا کہ وہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز تراویح کا اب آ گیا وقت کہ نماز تراویح کس وقت پڑھنی چاہیے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ تہجد اور تراویح یا قیام اللیل یا صلاۃ اللیل جو بھی نام دیں وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز تراویح کو 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، جبکہ وتر کی جو رکعت ہے وہ الگ پڑھنی بھی مسنون ہے، کیونکہ حضرت عائشہ سے ہی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے اور ہر 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے، یعنی کہ 1 رکعت وہ پڑھتے تو وہ وتر ہو جاتے، اس میں 8 رکعت وہ پڑھتے نفل اور 2 رکعت اور 1 رکعت، یعنی کہ 3 وہ وتر شمار کرتے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ نماز تراویح فرض ہے یا نماز تراویح نہ پڑھی جائے یا کتنی پڑھی جائے، تو حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے تو 23 کی جو رات تھی وہ آدھی رات گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24ویں رات کو نماز تراویح آپ نے نہیں پڑھائی اور 25ویں رات کو آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 دن باقی رہ گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں رات کو نماز تراویح پڑھائی، جس میں انہوں نے اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بیوی بچوں کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں سحری کے بھی گزر جانے کا ڈر ہوا۔ یہاں حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے، تو بزرگ نے جواب دیا اس سے مراد سحری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں 2-3 چیزیں یہ پتہ چلیں، پہلی تو یہ کہ خواتین بھی نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں، آپ گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جہاں سہولت ہے آپ پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں، اگر آپ کے قریب ترین کوئی ایسی جگہ اویلیبل ہے جہاں پردے کا بھی پراپر انتظام ہو تو آپ جا سکتے ہیں، مسجد بھی۔ اگر آپ نماز تراویح پڑھتے ہیں تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز تراویح روزے کے لیے شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں عموماً ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر صبح روزہ رکھنا ہے تو رات کو تراویح لازمی پڑھنی ہے، اور جس نے تراویح نہیں پڑھی تو اس کا تو روزہ بھی نہیں ہوا، تو یہ بات غلط ہے، کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہمیں روز تراویح کیوں نہیں پڑھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی لیکن ڈر بھی بتا دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھاتے تو کہیں فرض نہ کر دی جاتی۔ اور حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ پورا مہینہ جماعت ہوتی تھی تراویح کی، اور جماعت تراویح ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلسل صحابہ کرام نے تراویح کو معمول ہی بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ حتی الامکان عام روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم رمضان المبارک میں ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کریں اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، تو چاہے آپ شام
में तरावी पढ़ें, चाहे सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ें, एक ही नमाज है, एक ही नाम है, नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन नमाज एक ही है, तो आपको जैसे सहूलत हो आप वैसे पढ़ लें। इसके बाद इंशाल्लाह ताला वितर का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन सारी बातों को बेहतरीन तरीके से समझने वाला बनाए और अल्लाह पाक हमारे दिलों को सुन्नत पर जमा दे। अल्लाह हमें सुन्नत पे साबित कदम कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।